बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम और असर हाजिर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली हैदर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ज़ाहिर और बातिन पर गुफ्तगू, इस पर इजहार ख्याल और इस पर अपनी बात को कलमबंद करना, ये कोई आज कल या परसों की बात नहीं, बल्कि दरअसल ये हजार साल पुरानी रिवायत है। इस पर सबसे पहले अफलातून ने अपना इजहार कलमबंद किया और इस पर उसने अपनी एक थ्योरी को जन्म दिया, जिसमें उसने बातिन को ज़ाहिर के ऊपर तरजीह देते हुए ये आइडिया सामने लेकर आया कि इंसान का सारा इल्म दरअसल एक रूही दुनिया में महफूज है, और जहां से उसने फिर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को डिराइव किया। उसके बाद उसका तालिब इल्म अरस्तु आता है, जो बातिन को नहीं ज़ाहिर को तरजीह देता है और ऑब्जेक्टिव थ्योरी को सामने लेकर आता है, जिस जहां पर वो फिजिकल वर्ल्ड को और रैशनलिज्म को फरोग देता है, और उसी से फिर बाद अज़ां साइंटिफिक अप्रोच भी सामने आती है। ये तो यूनानी फलसफियों का कौल है। आखिर इस्लाम और असर हाजिर के प्लेटफॉर्म से जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम जो कि दीन हक है, जो कि अपने अंदर पूरा तर्ज हयात रखता है, वो हमें ज़ाहिर और बातिन के हवाले से क्या सिखाता है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ एहसान से क्या मुराद है। हम उर्फ़ आम में लफ्ज़ एहसान इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद किसी के लिए आसानी हो सकती है, किसी पर भलाई की वजह हो सकती है, लेकिन आखिर एहसान का और क्या माना और क्या मफहूम है जो दीन हक हमें सिखाता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए तशरीफ़ फरमा है जनाब अल्लामा शफ़ाअत रसूल। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ मजहबी शख्सियत और मारूफ स्कॉलरली शख्सियत जनाब कारी नसीर अहमद नासिर। मैं आपको भी खुश आमदेद कहता हूँ। अल्लामा साहब, जिस तरह के आज का हमारा मौजू है ज़ाहिर व बातिन और एहसान, मैं चाहूँगा कुछ इब्तिदाई कलिमात इरशाद हो। आँखें, हाथ, पाँव, जिस्म, ठीक है, ये इंसान का ज़ाहिर है। सर पर बाल, पाँव की उंगलियाँ और उसके नाखून वगैरह। और कुछ इंसान की आज़ा के बारे में कुरान ने खुद जिक्र किया है, जिस तरह दिल की बात है, अच्छा, सीने की बात है, ठीक, और रूह की बात है। ये सारी बातें जो अल्लाह ताला ने की हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बातिन में हैं। ठीक है, ज़ाहिर वो होता है जिससे आप हवास खमसा से महसूस कर सकें, अच्छा, और बातिन वो होता है कि जो हवास खमसा के इदराक से दूर हो। ठीक, और अल्लाह ताला के बारे में भी कुरान में यही फरमाया, हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन, ठीक, कि वो अल्लाह अव्वल है, वो अल्लाह आखिर है। जब कुछ ना था तो वो था, ठीक, जब कुछ नहीं रहेगा तो वो है। ठीक, ज़ाहिरी तौर पर भी अल्लाह है, और इस ज़ाहिर के अंदर छुपा हुआ जो है वो भी वाह, खुदा है। और इंसान जो है वो अल्लाह की सीरत पर तख्लीक हुआ है। जिस तरह अल्लाह ज़ाहिर व बातिन के दोनों सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान जिसे अहसनुल खालिकीन ने तख्लीक किया और फरमाया कि मैंने इसे बेहतरीन पैमाने में, बेहतरीन मीज़ान में, बेहतरीन अंदाज से, उसलूब से इसको मैंने तख्लीक किया। ठीक, उसमें भी अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ें रखी हैं। बिल्कुल ठीक, और इंसान जब दुनिया में आता है तो दुनिया में आने के वक्त भी वो बातिन, माँ के बातिन में होता है। बहुत और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतून उम्महातिकुम, तुम नज़र नहीं आ रहे थे और नज़र ना आने के बावजूद तुम परवान चढ़ रहे थे। ठीक, इसलिए अब यहाँ पर एक बड़ी नफीस सी बात करता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ नज़र आए वही मौजूद होती है। वाह, अब माँ के पेट में तुम किसी को भी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन दर्जा बदर्जा इर्तिका करते हुए तकमील की तरफ तुम चल रहे थे। तो इंसान के अंदर अल्लाह ने रूह रखी है, और इसके साथ साथ रूह के साथ कुरान पाक ने कहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। इस तकवा और फजूर का ताल्लुक़ भी इंसान के ज़ाहिर से नहीं है। तकवा और फजूर बातिन में है, और उस तकवा और फजूर का इजहार इंसान के ज़ाहिर से होता है। ठीक, गम और दुख इंसान के दिल में होता है, बातिन में है, लेकिन उसका इजहार इंसान के चेहरे से और आँखों से होता है। तो इस्लाम ने इन दोनों चीज़ों को बड़ी अहमियत दी है। ठीक है, और ये फरमाया है कि तुम ज़ाहिरी तौर पर गुनाह नहीं करते, इसलिए कि मखलूक देख रही है। लेकिन अच्छा इंसान वो होता है कि जो बातिन की भी गुनाह ना करे। वाह, अच्छा, और वो वही गुनाह छोड़ेगा
جس کا اس اللہ پر یقین ہوگا کہ وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، کہ تم جو کسی کو دیکھ رہے ہو، محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، بغض کی نظر سے دیکھ رہے ہو، حسد کی نظر سے دیکھ رہے ہو، گناہ کی نظر سے دیکھ رہے ہو، وہ جانتا ہے۔ اس لیے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ظاہری اسم کا معنی گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ باطن کی اسم چھوڑے، اس لیے کہ ظاہری اسم گناہ ہم چھوڑتے ہیں مخلوق کے ڈر سے، ٹھیک، اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو باطن کے گناہوں کو چھوڑ دے خالق کے ڈر سے، اور جو مخلوق اور خالق کے ڈر سے گناہوں سے باز آ جاتا ہے وہ راہ احسان پر ہوتا ہے۔ واہ، قاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر اور باطن کا کنیکشن کیا ہے، کہ رابطہ کیا ہے جو ہمیں عملی زندگی میں نظر آتا ہے، اور پھر ہم اس کی اصلاح کرتے ہوئے تقویٰ کے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ظاہر اور باطن جو ہے نا، اس کا کنیکشن بہت گہرا ہے آپس میں اور انتہائی مضبوط ہے۔ ٹھیک، صحابہ کرام جب بھی اسلام قبول کرتے، ایمان لاتے، اور قرآن پاک نے بھی جب بھی ذکر کیا ہے تو کہا ہے کہ تم نے ایمان لانا ہے۔ میں اس کی مثال سورہ حجرات کی آیت کی دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اچھا، اعرابی جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، تم یہ مت کہو بلکہ یوں کہو اسلمنا۔ اب یہ وہ چیز ہے، پہلے اسلام کو قبول کیا ہے، یہ ظاہری عمل ہے، ابھی جو دل کی کیفیت ہے، وہ جو ایمان اور دل کے اندر جو یقین پیدا ہونا ہے، جو ایمان کی مضبوطی ہونی ہے، وہ ابھی باقی ہے۔ اچھا، ٹھیک، وہ ابھی باقی ہے۔ اچھا، جب ایمان اندر کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا یقین کامل ہوگا، انسان اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ کئی دفعہ جا بجا رمضان المبارک کے روزوں کا حکم دیا تو آخر پہ تقویٰ کا حکم دیا۔ الگ طور پہ بھی یہی کہا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اچھا، تقویٰ تو یہی ہے نا کہ آدمی کے دل کے اندر، اب ظاہری چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے ارکان اسلام پہ عمل کیا، دیگر جتنے بھی اعمال ہیں آپ ان پہ عمل کر رہے ہیں، کیا ان اعمال کو اللہ کے ہاں قبولیت ملے گی؟ کب؟ جب آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا۔ بہت اہم، ٹھیک، اچھا، اخلاص نہیں ہے تو ظاہری طور پہ تو عمل ہے۔ کیا منافقین نماز نہیں پڑھتے تھے؟ منافق نماز پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، یعنی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، لیکن کیا ان کی نماز قبول ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اصل میں ان کے دل کے اندر وہ ایمان تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک، نماز کی قبولیت کے لیے تو ایمان کا درجہ ہے نا، اب ایمان ان کے دل میں تھا ہی نہیں، زبانی اقرار تھا، یہ ظاہری عمل ہے، ٹھیک، لیکن ان کا جو ہے وہ اندر سے یقین، اندر سے تصدیق قلب وہ نہیں تھی۔ ٹھیک، ایمان اسی چیز کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اب کس کی کتنی تصدیق ہے، کس کا کتنا یقین ہے، اب جتنا یقین کامل ہوگا اس کا اتنا ہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ بالکل ٹھیک، اگر اخلاص نیت سے وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے نا، تو آسمان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، جنت میں قدموں کی آہٹ کو سنا اپنے آگے، تو واپسی پہ حضرت بلال سے پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا جی صرف جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اب کتنا اس میں اخلاص ہوگا کہ اللہ کے ہاں وہ 2 رکعتوں نے کتنا درجہ قبولیت پا لیا کہ اللہ نے کتنا مقام عطا کر دیا۔ بالکل ٹھیک،
تو یہ ظاہر اور باطن کا اس قدر کنیکٹ ہے، اس قدر تعلق ہے کہ جب آپ کا اندر صاف ہے، اسی طرح مکی دور کے اندر آپ دیکھنے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عقائد کی اصلاح کا حکم دیا، ان کے عقائد درست کیے. جب ایمان لے آئے تو ایمان تو آپ نے ہر چیز کو قبول کر لینا ہے. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح قاری صاحب نے کہا، ان کی باتوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ عمل سے پہلے اس کی نیت بہت ضروری ہے. نیت تو بنیاد ہے. ٹھیک. آپ کتب احادیث کو اگر دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے. ٹھیک. کہ آپ کے عمل کا اجر، اس کا دار و مدار آپ کے نیت پر ہے. ٹھیک. آپ بہت بڑا عمل کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت نہیں ہے ٹھیک، تو آپ کو کوئی اجر نہیں ہے. آپ ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت رب کی رضا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. یہ تو مختصر میں نے کہہ دیا. اب ظاہر و باطن جو ہے، اس میں سے سب سے جو زیادہ اہمیت ہے وہ باطن کو ہے. اچھا ٹھیک ہے. باطن اگر صحیح ہوتا ہے تو ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. مثلا دل انسان کا کہاں پر ہے؟ وہ باطن میں ہے نا. ٹھیک. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، تمہارے جسم میں اللہ نے ایک ایسا عضو رکھا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا. اور جب وہ فاسد ہوتا ہے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. فرمایا الا هو القلب، خبردار وہ دل ہے. ٹھیک. انسان کی اس شخصیت میں اہمیت باطن کو ہے. بالکل ٹھیک. اور باطن کا مسکن جو ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. واہ کیا کہنے. عقیدہ کا مسکن ظاہر نہیں ہے، بالکل ٹھیک. باطن ہے. پہلے سنتا ہے، پھر عقل کے بعد دل، پھر وہ عقیدہ. تو باطن کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے. جو آپ نے جن کی اقوال بیان کیے وہ بھٹکتے رہے، کبھی کچھ کہتے رہے، کبھی کچھ کہتے رہے. انسانی افکار اور وحی کے افکار میں یہی تو فرق ہے کہ انسانی افکار بھٹکتے بھٹکتے، گرتے پڑتے منزل پر پہنچتے ہیں، لیکن جو وحی کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے. واہ سبحان اللہ. ٹھیک. اب انسان کا جو باطن ہے، اب آپ دیکھ لیجئے وہ جو حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس میں پہلے سوال ہے، بات ہے اسلام کی، پھر بات کی ایمان کی، پھر بات کی احسان کی. ٹھیک. اسلام کیا ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو تقوی پر لے آؤ. اور ایمان کیا ہے کہ آپ یقین پیدا کر لو اللہ کا کہ وہ حق ہے اور ایک ہے. بالکل ٹھیک. یقین پیدا کرو رسالت و نبوت برحق ہے، کتابیں برحق ہیں، جبرائیل ملائکہ برحق ہیں. یہاں تک کہ تقدیر کی بات بھی کی ہے. اچھا. کہ تقدیر پر بھی ایمان لانا. یہ نہیں کہ بھئی میرے اوپر جو مشکلات آئی ہیں وہ فلاں کی وجہ سے آئی ہیں، میرے اوپر جو انعامات ہوئے فلاں کی وجہ سے ہوئے ہیں. ایسا نہیں. انعامات و مصائب و مشکلات سب تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے احسان کا، یعنی جب ظاہر و باطن کا مجموعہ جب تیار ہوتا ہے تو اس مجموعے کا نام احسان ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور احسان پر بات کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے کہ ظاہر و باطن اور احسان کیا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ شفاعت رسول، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاری نصیر احمد ناصر صاحب. قاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر احسان کی تعریف اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ احسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ٹھیک. اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی جیسا کہ
مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے کتب ستہ میں موجود ہے، اس میں بھی تیسرے درجے پر یعنی اسلام، ایمان اور تیسرا درجہ احسان، ٹھیک، گویا یوں سمجھیں کہ یہ درجات ہیں. پہلے اسلام کا درجہ ہے، ٹھیک، پھر دوسرا اور اونچا درجہ جو ہے وہ ایمان کا ہے، اور آخری اور سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ احسان کا ہے. احسان کے مفسرین نے کئی معنی لکھے ہیں. ٹھیک، ایک ہمارے ہاں عرف عام میں احسان کا جو ہے نا وہ معنی مراد لیا جاتا ہے کہ جیسا کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا، فلاں مشکل کام میں میرے کام آیا ہے. ہم بھلائی کو احسان کرنا، جی. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک یہ ہے کہ نیکی کرنے کو بھی اللہ رب العزت نے احسان کے معنی میں بیان کیا ہے. اچھا، ان اللہ یحب المحسنین، جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. نیکی کے معنی میں بھی ہے. ٹھیک. اچھا، ایک جو تیسرا درجہ جو حدیث جبریل سے مراد ہے، جی، اگر دنیاوی لحاظ سے میں اس کی مثال دوں کہ آپ کا عمل جو ہے نا ایکسیلنٹ لیول پہ ہونا چاہیے. اچھا، ٹھیک، یعنی دیکھیں کلاس کے اندر کسی بھی کلاس کے اندر پڑھنے والے بچے کچھ بلو ہوتے ہیں، کچھ نارمل ہوتے ہیں. اچھا، ان میں بہت انٹیلیجنٹ ایکسیلنٹ لیول پہ ہوتے ہیں. احسان کا تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل ایکسیلنٹ لیول پہ ہو، اتنے درجے پہ ہو کہ جتنا مطلوب تھا آپ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ ویری کرتا ہے جو ہے نا فرد تو فرد. ایک انسان اب اس کے نزدیک جو ہے جتنی اس کی بساط ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ نماز میں خضوع پیدا کرتا ہے، بڑے انہماک سے توجہ سے نماز پڑھتا ہے، شاید اس میں وہ نہیں کر پاتا، لیکن دوسرا آدمی اس سے بہت بہتر کر سکتا ہے. اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ ایکسیلنٹ لیول پہ عبادت اور عمل کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. آپ نے کتنی کوشش کی؟ مفتی صاحب نے کتنی کوشش کی؟ دیگر جو عام پبلک ہیں انہوں نے کتنی کوشش کی؟ اور اس کی قدر تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کا حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بسا اوقات ایک عام آدمی جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ تو سادہ سا آدمی ہے، ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، تو اس نے وہ نیکی اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ یوں کی ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اس قدر قبول ہے. میں حدیث سے اس کی مثال دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک عورت کا جو ہے قصہ بیان کیا جو بنی اسرائیل کی تھی. اچھا. اب خدمت خلق کے لیے اس عورت نے، وہ فاحشہ تھی، کوئی نیکوکار نہیں تھی، لیکن اس نے وہ ایک نیکی کی. اب وہ نیکی کے کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور اس نے خود تو پانی پی لیا کنویں سے، تو اب کتے کو بھی پانی کس طرح پلایا جائے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، میں نے وہاں مدینہ میں کئی ایسے کنویں دیکھے ہیں جو ہمارے ہاں کنویں کا تصور ہے نا اس سے بالکل مختلف ہے. اچھا. ہمارے ہاں تو کنویں کا جو ہے نا تصور یہ ہے کہ منڈیر پہ کھڑے ہو کے آپ پانی لے سکتے ہیں. وہاں یہ ہے کہ سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، کبھی اتفاق ہو تو بیر عثمان کے اندر اب بھی پانی موجود ہے اور نیچے اتر کے پانی تک پہنچا جا سکتا ہے. اچھا. واہ. اچھا، وہ منڈیر وہ جو دیوار بنی ہوتی ہے گولائی میں، اس کے ساتھ سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں اور نیچے تک جو ہے نا پانی کی لب تک جو ہے نا وہ پہنچ کے تو پھر پانی لینا پڑتا ہے. ٹھیک. تو اس عورت نے اسی طرح نیچے جا کے اپنے موزے کے ساتھ پانی نکالا اور پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ ایک عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سارے گناہ معاف کر دیے. بالکل ٹھیک. اب ایکسیلنٹ لیول پہ جا کے اس نے کیا ہے، کتنی اس کے دل کے اندر تڑپ ہوگی یا کتنے اخلاص کے ساتھ اس نے کام کی ہوگی. بالکل ٹھیک. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ قبولیت کس کی ہے. بے شک. علامہ صاحب، لیکن یہ موجودہ دور میں ہم تو نماز پڑھ رہے ہوں تو 100 قسم کے خیالات ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح وہ مقام حاصل کر لیں جس کا ذکر اس حدیث مبارک میں بھی ہے؟ اب اس حدیث کے حوالے سے احسان پر گفتگو پہنچنے تک جی اس سے پہلے ایمان ہے، بہت عام، اس سے پہلے اسلام ہے.
اچھا، اسلام کے بارے میں سیدنا جبرائیل امین جو انسانی شکل میں تھے، بشری لبادہ میں تھے، جی انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو سفید کپڑے اور بال، ایسے لگتا تھا کہ ابھی گھر سے اٹھ کے آئے ہیں، اچھا نہا دھو کے، اور ہم مدینہ کے بستی میں رہنے والے ایک دوسرے کو سارے جانتے تھے، تو ہم نے کہا یہ مدینہ کا تو ہے ہی نہیں، اگر مسافر ہے تو لا یرا اثرہ علیہ اثر السفر، تو اس پر اثر سفر کا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی گرد و غبار۔ خیر وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گیا ادب سے، اس نے کہا کہ بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ کہ شہادہ، اچھا کہ تو زبان سے کہہ کیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، ٹھیک اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک یہ ارکان خمسہ، وہ کرنے کے کام بعد میں پہلے زبان سے، یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، کہ حضور آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں ہم اور حیران ہو گئے کہ یہ اچھا سوال کرتا ہے، اس کو تو ایسے پتہ لگتا ہے کہ اس کو پہلے سے جواب آتا تھا، اس لیے اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، تو سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ خیر بارگاہ نبوت خاموش تھے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کا تعلق آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، یہ کہہ دیا آپ نے، یہ اب مخلوق کے سامنے آپ اللہ کے بندے بن گئے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا ایمان ان تؤمن، کہ ایمان لا اللہ پر، رسول پر، جس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، ملائکہ، کتابیں، آخرت، مرنے کے بعد اٹھنا، تقدیر، یہ ساری۔ اب اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ ارکان اسلام میں سے سب کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے، ٹھیک، اور ایمان کا تعلق اور ٹوٹل ایمانیات کا تعلق وہ آپ کے باطن سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ جو باطن اور ظاہر کا فرق ہونا، اسے آج بھی عیب سمجھا جاتا ہے۔ یا تم میرے سامنے کوئی اور بات کی دوسری جگہ، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے نا۔ تو آگے لفظ احسان، میں احسان کے لفظی معنی سے بات کرتا ہوں۔ احسان اس کا مادہ ہے سین نون، یعنی حسن۔ ٹھیک، ایک انسان کی شخصیت میں اگر ایمان ہے تو تب بھی حسن نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ مخلوق کے سامنے تو وہ کافر ہی مطلب کہا جائے گا۔ ایمان تو اندر ہے نا، جی جی جی، اس کا اظہار زبان سے کرنا ہے، اور اگر صرف اظہار ہی اظہار ہے اور دل میں نہیں ہے تو اللہ کے ہاں مردود ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی اگر ایمان اندر ہے، مخلوق اس کو تسلیم نہیں کرے گی، بالکل، اور اگر ایمان ہے مطلب ہے کہ نہیں ہے، زبان سے اسلام ہے، تو اللہ اسے نہیں قبول کرتا۔ تو اس انسان کی شخصیت میں صرف اسلام سے اور صرف ایمان سے حسن نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس کی شخصیت میں ایمان و اسلام اس وقت حسن پیدا کریں گے جب اس کے اندر ظاہر میں اسلام ہو اور باطن میں ایمان ہو۔ ایک تو میں نے حسن کا معنی لغوی معنی سے کر دیا۔ اب آئیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصطلاحی، جو آقا نے فرمایا وہ اصطلاحی معنی ہے۔ آپ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو جب بھی عبادت کرے اللہ کی تو اس طرح کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اگر یہ مرحلہ نہیں ہے تو پھر یہ تو ہو ہی سکتا ہے نا کہ تو جب عبادت کر رہا ہو تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ ہم نے پہلے عبادت پر بات کی تھی کہ عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کی غلامی میں لے آنا۔ عبادت صرف ارکان اسلام نہیں ہے، عبادت جو ہے وہ ارکان اسلام اس کا ایک حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مسجد کے اندر، گھر، بازار، ساری زندگی آپ کی خدا کی محکومی میں آ جائے، ٹھیک، تو یہ عبادت ہے۔ یہاں یہی لفظ ہے ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے۔ اس کا معنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی ہے، تجارت بھی ہے، عیادت بھی ہے، شادی بھی ہے، خوشی بھی ہے، یہ سفر بھی ہے، حضر بھی ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنسنا بھی ہے، ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگانا ہے، کھیلنا بھی ہے، ٹھیک، یہ ساری عبادت ہے۔ انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، ریاستی سطح پر ہم نے غلامی اختیار کرنی ہے اللہ کی، یہ عبادت ہے۔ ٹھیک، تو فرمایا کہ احسان کیا ہے؟
احسان یہ ہے کہ تو صرف ارکان اسلام تک محدود نہ رہو، صرف یقین تک نہ رکھ اپنے آپ کو، بلکہ اسلام اور ایمان کو لیتے ہوئے آگے بڑھ۔ اور وہ کیا کہ تیری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رب کی عبادت کا نظارے ہوں، واہ، یعنی تو محکوم بن جائے نا، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ آمر اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت کرو میری، ٹھیک، اور عبادت کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، محکوم اپنے آپ کو اللہ کا بنانا ہے، حاکم صرف اللہ ہے، حاکم صرف اللہ ہے۔ ہم تو الہ کا معنی معبود کرتے ہیں نا، عوام بیچارے پھر معبود ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں معبود کا کیا معنی ہے۔ وہ سیدھا معنی ہے قرآن میں کہ جو فرعون نے کہا تھا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو الہ مانا، یعنی حاکم مانا، تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ ٹھیک، اب احسان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ کہ آپ کے اسلام میں اور آپ کے ایمان میں حسن پیدا ہوگا جب دونوں آپ کی شخصیت میں جمع ہو جائیں گے۔ واہ، اور احسان کا معنی کیا ہے کہ آپ صرف ارکان اسلام تک نہ رکھیے، کلمہ کے ورد تک اپنے آپ کو نہ رکھیے، دل میں ایمان تک اپنے آپ کو نہ رکھیے، بلکہ اپنی انفرادی اور اجتماعی سب زندگی میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کرو، بالکل، اور رب کی حاکمیت کے قیام کے لیے لوگوں کو ترغیب دو۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب، یہ ترغیب کس طرح دی جا سکتی ہے؟ لوگوں کو کس طرح سے اس طرف لایا جا سکتا ہے، خاص کر اس دور میں جو کہ بہت تیز رفتار دور ہے؟ ایک محدث لکھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا الفاظ کہے تھے حضرت جبریل کے بارے، کہ جبریل آئے ہیں انسانی شکل میں، تو وہ کہتے ہیں کہ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی نہیں اس کو جانتا تھا۔ اچھا، اس جملے پہ ذرا غور کیجئے کہ مدینے کا معاشرہ کس قدر بہترین معاشرہ تھا کہ ایک دوسرے کو تمام افراد جانتے ہیں، بہت ہر ایک کو پتہ ہے یہ کون ہے، کس قبیلے کا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، وہ تمام خاندانوں کو جانتے کنیکٹڈ تھے، بالکل، یعنی حضرت عمر یعنی بڑے حتمی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میں نہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ ایک محلے میں رہتے ہیں، آپ نہیں جانتے لیکن جو نا دوسرا آدمی تو جانتا ہوتا ہے، تو حضرت عمر حتمی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ لا یعرفہ منا احد، پورے مدینے کے رہنے والے ہم صحابہ کرام جتنے بھی تھے نا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کو۔ کیا معنی؟ یعنی ہر ایک اس وقت جو مدینے کے باسی تھے شیخ، اس کو ہر کوئی جانتا تھا۔ یہ تھی معاشرتی زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، بے شک، اور یہی مطلوب ہے۔ آج کا جو جدید دور ہے، اتنی تیزی کا دور ہے، ہم اسی حدیث جبریل کو مد نظر رکھیں تو مطلوب تو یہ ہے نا احسان، جی، کہ وہ جس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کو جانتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے نا یہودیوں کو بھی جانتے تھے اور ان کے گھر میں جایا کرتے۔ اچھا، حضرت ایک حدیث میں واقعہ سیرت کا پڑھ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بیمار ہوا تو اس کے گھر میں تشریف لے گئے، اور اس کو جملہ کیا بولا، کہنے لگے اے میرے ماموں جان کیا حال ہے آپ کی طبیعت کا؟ اچھا، وہ ایسے جیسے بندہ چونک جاتا ہے کہ یہ ہماری تو ان سے بنتی نہیں ہے، دشمنی ہے، یہودی جو ظاہر ہے وہ اسلام کے مخالف تھے۔ تو اس نے کہا میں آپ کا ماموں کیسے بنتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ حضرت آمینہ وہ مدینہ کی تھی، تو مدینہ میرا ننہال ہے، تو ہمارے ہاں بھی جس گاؤں کی والدہ ہوتی ہیں تو وہ سارے ننہال والے کو گنے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو انہوں نے حضور نے فرمایا کہ اس لحاظ سے میں نے آپ کو ماموں کہا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ یار اس شخص نے جس کی ہم مخالفت بھی کریں آج مجھے ایسے اچھے لفظوں سے بلایا ہے، ماموں کہہ کے بلایا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم تو کسی کو احترام دینے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضور نے جب یہ یہ اسی موقع بھانپتے ہوئے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ مانوس ہو گیا ہے، احسان مند ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر، اچھا ماموں جان پھر کلمہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں کلمہ پڑھ لوں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نے فوائد بتائے کہ جو ہے نا وہ جہنم سے آزادی مل جائے گی، آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے۔ کچھ گفتگو فرمائی تو کہنے لگا اچھا اتنے فائدے ہیں؟
ٹھیک ہے پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور اب حاضر ہوئے ہیں اپنے سیگمنٹ علم اور کتاب کے ساتھ، اور جانتے ہیں کہ آج کس کتاب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ آج ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اس موضوع سے کچھ تھوڑا سا نا مناسبت بھی بنتی ہے، اچھا۔ کیونکہ غزوات میں جہاد ہوتا ہے نا۔ ہم نے جتنی گفتگو کی وہ یہ کہ اسلام پر، ایمان پر، احسان پر، تو اس کی ہم نے خوبیوں پر بات کی ہے۔ تو اگر کسی نظریے میں خوبی ہو اور جاذبیت ہو تو پھر اس نظریے کے علمبردار تلوار نہیں اٹھایا کرتے۔ اچھا۔ ایک طرف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام سے بڑھ کے فطرتی کوئی مذہب، کوئی دین نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ فطرت کی آواز ہے اسلام، ہم یہ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام یا علی الفطرہ، فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت میں اسلام ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اسلام میں دعوت و تبلیغ اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی؟ کیوں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور نے تلوار اٹھائی ہے، غزوات لڑے ہیں، جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، لیکن سوچنا اس پر ہے کیا کیوں ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے نا۔ اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیوں لڑے؟ تو غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں میرے آقا خود شریک ہوئے۔ ٹھیک۔ تو قرآن کہتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ ہم قتال کی اجازت دے رہے ہیں انہیں جو مظلوم ہیں اور وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور اب انہیں یہاں بھی امن سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، اچھا، اور اسلامی ریاست کے خاتمے کے لیے ایک جتھا آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ تو گویا اسلام کے حوالے سے جو پہلا حکم جہاد کا آیا ہے اور جس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے غزوے میں، وہ اس وجہ سے تھا کہ 13 سالہ مکہ میں تشدد برداشت کرنے کے بعد اپنے وطن کو روتے ہوئے میرے آقا نے اور صحابہ نے خیر آباد کہا، اور میرے آقا نے پہاڑ پر کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اے کعبہ میں تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے میں تجھے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اگر غزوات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو اس کی بنیاد اول کو آپ دیکھ لو نا، کہ بنیاد اول کیا ہے، وحی اول کیا ہے، حکم یا اجازت اور اذن اول کیا ہے؟ اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا اب انہیں قتل کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ آ کر تلوار مارتے ہیں اور تمہیں ختم کرتے ہیں تو تمہیں دفاع کا حق ہے۔ ٹھیک۔ اب یہاں پر ایک علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں جو کتاب لکھی علامہ نور بخش توکلی نے، میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی کتابیں اس عنوان پر لکھی گئیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس موضوع پر اس سے جامع کوئی کتاب نہیں ہے۔ اچھا۔ اور دور حاضر کے سارے جو اشکالات تھے نا، انہوں نے دلائل کے ساتھ اسے ان کی وضاحت فرما دی ہے۔ اب 29 غزوات ہیں جن میں حضور تشریف لے گئے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے توسط سے پوری قوم کو، آپ کو حیرت ہوگی کہ 29 میں سے صرف 9 میں جنگ ہوئی۔ اچھا، باقیوں میں جنگ ہی نہیں ہوئی۔ حیران کن۔ وہ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تباہ اور فنا کرنے نہیں تشریف لے جاتے تھے، بالکل ٹھیک، جس طرح چنگیز خان تھا۔ اگر وہ بیچارے ہتھیار بھی پھینک دیتے تھے تب بھی ان کو نیست و نابود کر کے ان کی ماؤں کے پیٹوں سے بچوں کو نکال کے ان کے سروں کے مینار تعمیر کرتا تھا۔ میرا آقا فرماتے تھے اگر تم جاتے ہو جہاد کے لیے اور اگلے تلوار نیچے پھینک دیتے ہیں تو کچھ نہ کہو ان کو۔ سب سے بڑا غزوہ فتح مکہ ہے۔ آپ بتائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ میں وہ لوگ جنہوں نے حضور کو ستایا تھا، مارا تھا، صحابہ کو قتل کیا تھا، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے تو مکہ میں ایک گھر بھی ایسا نہ بچتا کہ جس میں لاشیں نہ لگتی۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جاؤ جو ہتھیار پھینک دے گا میں اسے کچھ نہیں کہوں گا،
جو دروازے بند کر لے گا میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، جو بیت اللہ میں چلا جائے گا اسے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جب آپ کھڑے تھے تو سارے سامنے کھڑے تھے، وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے بدر سے لے کے فتح مکہ تک ساری غزوے لڑے تھے، وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے حضور کے غلاموں کو انگاروں پر گھسیٹا تھا، وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر و عمر کو دھوئیں دیے تھے، چٹائیوں میں لپیٹ کے پیٹا تھا، وہ بھی کھڑے تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اوج رکھی تھی، وہ بھی اس کی نسل بھی کھڑی تھی، اور بلکہ وہ خود بندہ کھڑا تھا جو حضور بیت اللہ میں جانے لگے تو اس نے کہا میں نہیں جانے دیتا، وہ چابی بردار تھا، سارے کھڑے تھے۔ تو فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا انت کریم وابن کریم، آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے۔ تو میرے آقا نے حدیث کہتے ہیں کہ حضور نے کچھ نہیں فرمایا سوائے اس کلمے کے لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا، سبحان جاؤ تم سارے آزاد ہو۔ یہ سب سے بڑا غزوہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو 29 غزوات میں تشریف لے جانے والی اتنی بڑی شخصیت کہ جن کے جسم کو زخمی کیے گئے، جن کے صحابہ کو پر تشدد کیے گئے، اور پھر مدینہ میں آ کے جب بیٹھے تو انہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، اور یہ سارے مکہ کے سردار تھے نا، جی، اور یہود تھے مدینہ کے، اور منافقین تھے، یہ لوگ تھے۔ میں کہہ رہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے غزوہ میں جب ان کی گردنوں کو مینار بنائے جا سکتے تھے، میرے آقا نے فاتحین عالم میں ایک نئی مثال قائم کر دی بالکل ٹھیک۔ کہ بھائی ایسی بھی فتح ہوتی ہے جس میں ظالم کو معاف کر دیا جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب مزید کیا غزوات سے سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی، مفتی صاحب بڑی اچھی طرح وضاحت فرما رہے تھے۔ ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا اس پہ متفق ہے۔ جی، جب آپ کے گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے نا تو آپ کو اس کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جب یہ اجازت ملی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ آیت نازل ہوئی سورہ حج کی، اور اس کے بعد پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے۔ جی، غزوہ 3 ہجری کو غزوہ احد ہوتا ہے، 5 ہجری کو غزوہ احزاب ہے۔ یہ تمام غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لڑے نہیں بلکہ جنگ مسلط کی گئی، ٹھیک۔ یعنی مکہ سے چل کر 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے تو دفاع کیا تھا، آپ نے خود جا کے تو لڑا ہی نہیں، آغاز کیا ہی نہیں۔ مورد الزام تو اس کو ٹھہرایا جاتا ہے جو حملہ آور ہوتا ہے۔ بہت اہم، ٹھیک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حملہ ہی نہیں کیا، بالکل ایسے۔ آپ نے تو دفاع کیا ہے۔ اب دفاع کرنے کا تو حق ہر ایک کو حق حاصل ہے، پوری دنیا مسلمان غیر مسلم کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ کہتا ہے جی آپ پر جب حملہ کیا جائے انفرادی طور پہ، آپ کے ملک پر، آپ کے گھر پر، جی، تو دفاع کا حق حاصل ہے۔ مختلف انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب احد کتنا دور ہے مدینہ سے؟ اب تو مدینہ کا حصہ بن گیا، اب تو وہ جو ہے نا وہ سٹی کا حصہ بن چکا ہے، تو پہلے اگر دیکھا جائے تو کتنا دور ہے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں صرف انتخاب کیا ہے کہ وہاں جا کے لڑا جائے گا۔ غزوہ خندق جو ہے آپ بالکل مدینے کے اندر رہ کے لڑا ہے، تو یہ تو دفاعی جنگیں تھیں۔ ہاں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق ہوا تو اس وقت فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ کافر قوم، یہ مشرکین جو پورے، چونکہ غزوہ احزاب میں پورے عرب سے تمام قبائل سے لوگ جمع ہو کے آئے تھے، ٹھیک، اور انتہائی ناکام ہو کے واپس جب پلٹے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہم حملہ کریں گے، یہ نہیں آ سکیں گے، اب ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ علامہ صاحب مزید اس کتاب سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ علامہ نوربخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں یہی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے ٹھیک، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر کشی نہیں کی۔ وہ مذہب جس کے پیچھے بلاغ مبین ہے، جی، ان علیک الا البلاغ وعلینا الحساب، میں میرے پیارے حبیب آپ کے ذمہ بلاغ مبین ہے، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، تم ان پر دروغہ نہیں ہو، ٹھیک، پولیس نہیں، شرطہ نہیں تم کہ ڈنڈے سے۔ وہ مذہب جو ہے ہی دلائل کا مذہب، مثلا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو برہان بنا کے بھیجا ہے، دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ اور جس مذہب کی کتاب
جگہ جگہ پر یہ کہتی ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم بھی دلیل لے آؤ، ہم بھی دلیل لے آتے ہیں، تو دلائل فیصلہ کر دیں گے کہ سچا کون ہے۔ واہ، اور اگر دلائل پر نہیں آتے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، چلو دلائل کی دنیا کو چھوڑو، تم اپنے ایجنڈے پر کام کرو، ہم اپنے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، نتیجہ دیکھ لینا کس کا بہتر ہے، تو جس کا نتیجہ اچھا ہو وہ حق پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مذہب جو اس قسم کی بات کرتا ہو، اور پھر میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، جو میثاق مدینہ جس پر مدینہ کی ریاست کا قیام ہے، جی، اس میں مسلمان ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، یہود ہیں، اور باقی قبائل مدینہ، بالکل ٹھیک۔ اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس میں سربراہ ریاست نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میثاق مدینہ کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، اچھا، کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، تم ریاست مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے اپنے مذہب کے مطابق سارے امور کو سر انجام دے سکو گے۔ ٹھیک، ایسے مذہب والا تلوار اٹھا کے دوسروں پر جبر کیسے کر سکتا ہے، جو اپنی ریاست میں سب کو اجازت دے رہا ہے کہ تم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارو۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی وہ تلوار ریاست مدینہ کی حفاظت کے لیے تھی۔ اس ریاست مدینہ میں صرف مسلمان نہیں تھے کہ کوئی کہے گا یہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کی تھی، اس میں غیر مسلم بھی تھے، اس میں اہل کتاب بھی تھے۔ ایک ریاست کے تحفظ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنے دونوں مہمانوں کی تشریف آوری پر آپ کا مشکور ہوں۔ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے نئے موضوع، اسی سیگمنٹ اور نئی ڈسکشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔